मार्फत कोर्स की 44वीं किस्त में खुश आमदीद। आज हम अल्लाह ताला का जो सिफाती नाम पढ़ने जा रहे हैं वो है अलवासी। अलवासी वुसअत से है। अगर आप इसका रूट वर्ड देखना चाहें तो वो वाओ सीन और आइन होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी नज़र में वासी या वुसअत इसका क्या एक हेयोला सा बनता है, तो आपने इशारे से बताया खुला वसी। क्या आपके ख्याल में यही इसका मीनिंग बनता है, कुछ मिलता जुलता? अगर सिर्फ यही बनता है तो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। इसके मानी में बुनियादी जो चीज पाई जाती है वो इख्तियार की पाई जाती है। इख्तियार, मैं चले मिसाल के तौर पर एक आयत आपके सामने रख देता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। किसी भी जान को उसकी वुसअत के मुताबिक, उसके इख्तियार के मुताबिक उसका मुकल्लफ ठहराया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर आपको ये मानी समझ आ गया है कि इसका बुनियादी मानी जो है ना वो यही है, इख्तियार होना, किसी चीज पर कुव्वत होना, कुछ करने का कुदरत होना, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें यह मानी भी अलबत्ता पाया जाता है कि जितनी कुदरत की जरूरत है उससे जायद कुदरत होना। यानी अगर मैं ये फर्ज करें मोबाइल 20,000 का है और मेरे पास 25,000 है तो मैं वुसअत रखता हूं इसको खरीदने की। अगर मेरे पास 20,000 का और 20,000 ही होता तो मैं वुसअत ना रखता। आपको ये बात समझ आ गई है? यानी कि जितनी कुव्वत की जरूरत है उससे जायद कुव्वत होना, उससे जायद इख्तियार होना, इसको कहते हैं वुसअत। और इसी जात को वासी कहते हैं जिसके पास ये तमाम के तमाम इख्तियारात होते हैं। अब अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अपने आप को वासी कहते हैं कुरानुल हकीम में, लेकिन किस मानी में और किस अंदाज में ये हम कुरानुल हकीम में पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से कबल आप एक छोटा सा कंसेप्ट ले लीजिए। आम तौर पर हुआ कुछ यूं कि हमें अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रहा, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रहा, अल्लाह ताला सच बोलता है इस बात की इत्मीनानियत नहीं रही। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन अलबत्ता ऐसा है। अब जब ऐसा हुआ तो इसका नतीजा यह हुआ कि माल के कायनात पर गैर यकीनियत होने की वजह से, उस पर इत्मीनान ना होने की वजह से, उस पर ईमान और इकान और यकीन ना होने की वजह से हम गहराइयों में गिरते ही चले गए। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि आप भी अल्लाह पर यकीन आपका कमजोर हो रहा है या कमजोर है, अल्लाह ताला जो कह रहा है वो सच कह रहा है, आपको ये बात इत्मीनान नहीं दे रही, तो आप माल के कायनात को वासी कहकर पुकारिएगा। पहले देखते हैं अल्लाह ताला ने कुरानुल हकीम में इस लफ्ज को किस तरह ट्रीट किया है। सबसे पहले सूरत अल बकरा आयत नंबर 115 अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब। मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के लिए हैं। फअइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहल्लाह। तुम जिधर भी अपना रुख करोगे तुम अल्लाह ही का सामना करोगे। इन्नल्लाह वासिउन अलीम। बेशक अल्लाह बहुत ही वासी है, वो सब कुछ जानने वाला है। यानी कि आमतौर पर ऐसा समझा जाता है, अगर मैं यहां पर आपके सामने पैंट शर्ट पहनकर खड़ा होता या ट्राउजर शर्ट पहनकर खड़ा होता या मैंने पैंट कोट जेबेतन किया होता, मैंने टाई लगाई होती, तो शायद आप में से किसी के दिल में यह बात आती कि सर ने इस्लामी लिबास नहीं पहना हुआ। सर को पता होना चाहिए था कि आज रिकॉर्डिंग है, महफिल है, तो आप कुरान क्लास में भी पैंट शर्ट पहन के आ गए, आज तो शलवार सूट पहन लेते। यानी इस तरह का जो आपके जहनों में कंसेप्ट आया है, इसका ताल्लुक पूरी तरह से मशरिक और मगरिब के साथ है। अगर देखा जाए बादियों नजर में कि कौन सा लिबास इस्लामी है, शलवार कमीज या पैंट शर्ट या पैंट कोट, तो इसका जवाब कैसे मिलेगा? इसका क्या नतीजा है? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पैंट शर्ट नहीं पहनी तो क्या आका ने यह शलवार कमीज पहनी है? नहीं पहनी। दोनों ही लिबास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ ताल्लुक नहीं रखते। इसके बावजूद हम इस बात को समझते हैं कि जब हमने किसी दीनी मजलिस में जाना है, जब हमने किसी महफिल का एहतमाम करना है, तो फिर आप बेहतर है शलवार कमीज पहने, आप पैंट शर्ट ना पहने, आप इस्लामी लगें। हालांकि इसका इस्लाम के साथ सिरे से कोई ताल्लुक है ही नहीं इस लिबास का। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब। इसका ताल्लुक ये मगरिबी लिबास है, ये मशरिकी लिबास है, सब अल्लाह ही के लिए हैं। दीन इस्लाम ने आपको लिबास नहीं दिया कि आप इस तरह आप ये वाला लिबास पहने। इसने हुदूद और कुयूद दे दी कि आपके ये जिस्म के आजाद ढके हुए होने चाहिए। अब वो चाहे आप पैंट से ढक लें, चाहे आप शलवार से ढक लें। इसी तरह से मैं आपको अगर कहूं, अगर दो लड़कियां आपके सामने, एक ने जीन्स पहनी हुई है
کھلی اور ایک نے شلوار پہنی ہوئی ہے کھلی. اب مجھے بتائیے دونوں میں سے آپ کو کیا لگے گا زیادہ مہذب اور زیادہ اسلامی کون ہے؟ شاید آپ کو لگے شلوار والی، حالانکہ میری نظر میں ٹراؤزر والی ہے، پینٹ والی ہے. یہ بہت سی مثالیں آپ کو اس طرح کی مل جائیں گی. یعنی اسلامی لباس، اسلام کا جو آپ کو لباس دیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے جسم کو پوری طرح سے ڈھک کے رکھے. اب اگر فرض کریں تیز ہوا چلتی ہے، آپ کی شلوار، آپ کی قمیض کا کپڑا عام طور پر ایسا ہوتا ہے آپ کے جسم کے ساتھ چپک جائے گا اور آپ کی حیت ظاہر ہو جائے گی، جینز نہیں چپکے گی. اگر فرض کریں بارش ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے آپ کے اوپر پانی گر گیا، تو شلوار اور قمیض کا کپڑا عام طور پر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ آپ کو بچا سکے اب دوسروں کی نظروں سے، وہ عیاں کر دے گا، جینز نہیں کرے گی. تو پھر زیادہ اسلامی لباس کون سا لگ رہا ہے؟ خیر میں آپ کو اس بات پر قائل نہیں کر رہا کہ آپ جینز پہنا کریں، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ غیر ضروری مواد کو لے کر یہ سمجھ لیتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ نے جو حدود و قیود لگائی ہیں وہ کافی ہیں. مزید دیکھیے، آپ کو فرض کریں، مجھے اکثر کہا گیا کہ آپ جب یہاں پر ڈائس پر کھڑے ہوتے ہیں تو ٹوپی پہن لیا کریں. آپ مالک کائنات کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اس کے دین کو، تو آپ ٹوپی پہن لیا کریں. کیوں پہن لیا کریں؟ کیا یہ سنت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی زیب دین فرمایا کرتے تھے؟ نہیں. اگر آقا نہیں پہنتے تھے تو پھر یہ دین کا حصہ کیسے بن گیا؟ پھر کس بات نے اس کو دین بنا دیا؟ بہرکیف سادہ سے الفاظ میں یہ کہ یہ جو مشرق اور مغرب کے ساتھ آپ پہنے ٹوپی کوئی بات نہیں ہے، نہیں پہنے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ شلوار سوٹ پہنے اچھی بات ہے، نہ پہنے پھر بھی اچھی بات ہے. آپ پہن لیں پینٹ شرٹ اچھی بات ہے، نہ پہنے پھر بھی جو آپ نے پہننا ہے پہن لیں. ان میں سے کسی بھی چیز کا دین اسلام کے ساتھ یا اللہ کی رضا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب ذرا آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے اللہ ہی سے ملاقات کرو گے، اللہ ہی کا سامنا کرو گے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کا کلی طور پر اختیار ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. مزید دیکھیے وقال لهم، یہاں پر اب میں آپ کو ایک بات بتانے والا تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود و قیود پر ہمارا ایمان یقین نہیں رہا، ہم نے اپنی معاشرتی اقدار کو اسلام کا نام دے دیا. یہ بات میرا موضوع ہے، اس بات کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ ہم یقین اور ایقان اس بات پر رکھیں کہ مال کے کائنات نے لباس زیب تن کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، یا کون سے آزاد چھپے ہونے چاہیے، وہ چھپے ہوئے تو پھر بدگمانی کی، بد زنی کی، کسی سے برا، کسی کو گھٹیا، کسی کو غیر اسلامی سمجھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 247. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک قصہ سنا رہے ہیں، پورا قصہ میں اب آپ کو نہیں سناؤں گا. بات کچھ یوں تھی کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بادشاہ طالوت کو مقرر کر دیا گیا. طالوت کو جب ان کا بادشاہ بنا دیا گیا تو اب وہ لوگ کہتے تھے کہ چونکہ اس کا قبیلہ بہت بڑا نہیں ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، یہ امیر نہیں ہے، یہ رئیس نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کو کیوں بادشاہ بنا دیا؟ بادشاہ ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا. آپ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کا معیار ہے، یہ آپ نے معیار بنایا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں اس کو ملک ہونا چاہیے، یا جس کا بڑا قبیلہ ہو اس کو ملک ہونا چاہیے، یا جس کے پیچھے بڑی نفری ہو اس کو ملک ہونا چاہیے. یہ معیار آپ نے بنایا، یہ معیار اللہ کا نہیں ہے. اللہ کا معیار سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ، فرمایا ان کے نبی نے، انہوں نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسے تم سے زیادہ علم دیا ہے، اللہ نے اسے تم سے زیادہ باڈی دی ہے، جسم، طاقت دیا ہے. یہ دو کریکٹرسٹکس پتہ چل گیا کہ ملک ہونے کے لیے روٹ کازز ہیں. پہلے نمبر پر ہے علم، دوسرے نمبر پر جسم، طاقت، جسمانی طاقت. اگر کسی کے پاس فرض کریں جسمانی طاقت تھوڑی ہو، وہ مار برداشت نہیں کر سکتا، ممکن ہے وہ کہیں پر چپیڑوں سے ڈرتا ہوا حق کو چھوڑ دے، این ممکن ہے. بندے میں جرت ہونی چاہیے اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، لیکن اس سے اوپر ہے پہلے نمبر پر بیان کرنے کے لیے، کہنے کے لیے، کہیں ڈٹنے کے لیے علم تو ہونا چاہیے. بہرکیف اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں پر اپنا قانون بتایا
کہ یہ ملک ہونے کے لیے پیسہ، قبیلہ، نفری یہ تمہارے معیار ہیں، اللہ کے نہیں ہے۔ اللہ کا معیار یہ ہے، اللہ نے اسے اس لیے چنا ہے کہ اللہ نے اسے علم زیادہ دیا ہے، اللہ نے اسے جسم زیادہ دیا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت دے دیتا ہے۔ اللہ واسع ہے، اللہ علیم ہے۔ آپ کو پتہ چلا اللہ نے وہاں پر خود کو واسع کہا جہاں پر کہ سمجھا کچھ اور جا رہا تھا کچھ اور، اللہ کا قانون کچھ اور تھا، عوام نے اپنا قانون کچھ اور بنا لیا ہوا تھا۔ مزید دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 261، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، جیسے کہ ایک دانہ، گندم کا دانہ لگا لیں، چنے کا دانہ، کسی بھی چیز کا، کمثل حبہ، جیسے کہ ایک دانہ، انبتت، وہ اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بالیاں، اسے 7 چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر 7 میں سے ہر بالی پر 100 دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا خرچ کرنا گویا ایسا ہے جیسے کہ زمین میں آپ دانہ بوتے ہیں، اسے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی پر 100 دانہ لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی اللہ ایک کو 700 گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے اس کے خلوص کی پیش نظر، لیکن کم ترین سطح 700 گنا تو ملے گا، کم از کم 700 گنا تو واپس ملنا ہے، لیکن مزید اگر کوئی مزید مخلص ہو کے ملے گا اللہ بھی مزید نوازتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہے، اللہ علیم ہے۔ میرا اور آپ کا خرچ کرنے کا انداز معاشرے نے کچھ اور سکھایا ہے۔ میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، میں آپ کو پانی پلاؤں گا، یا میں آپ کے کسی کام آؤں گا، اس کے پس پردہ میری یہ سوچ ہوگی کہ یہ بندہ مجھے کہاں فائدہ دے سکتا ہے، یہ کہاں میرے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، میں اسے کتنا فائدہ نکلوا سکتا ہوں۔ اگر میں اسے 1 لاکھ کا فائدہ نکلوا سکتا ہوں تو لگا دے 5,000 10,000 20,000، کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم خرچ کرنے میں بھی کاروباری سوچ ہی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مال کے کائنات فرما رہے ہیں تمہارا خیال یہ ہے کہ خرچ ایسے کرنا چاہیے، اللہ کا خیال یہ ہے خرچ ایسے کرنا چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے اگر ہم ایسے ہی خرچ کر دیں جہاں سے کوئی خاص ریوارڈ نہیں ملنا، یعنی آپ ذرا سوچئے، آپ کے خرچ کرنے کے انداز میں آنکھیں بند کیجئے، اپنا اپنا محاسبہ کیجئے، آپ سب کا جس درجے پر بھی ہے کچھ نہ کچھ تو خرچ ہے، اس خرچ میں آپ سوچئے کتنے % خرچ ایسا ہے جہاں آپ کو ریوارڈ نہیں چاہیے، یعنی اللہ کے سوا بندوں سے ریوارڈ نہیں چاہیے، آپ صرف اس لیے خرچ کر رہے ہیں اللہ کو اچھا لگے گا، اللہ کو اچھا لگے گا تو میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یعنی آپ بچوں کو چیز بانٹ رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہاں پر بھی آ گیا کہ لوگوں کو پتا چلے تو یہ بھی گیا، یہ بھی اس زمرے میں نہیں آیا۔ آپ کے خاندان میں کوئی غریب یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو کہ معذور ہے، یتیم ہے، کچھ بھی، تو آپ اس کو پس پردہ جا کر پیسے دے رہے ہیں، بلکہ پیسے دیتے ہوئے بھی میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، وہ کسی واسطے سے، کسی اور واسطے سے جب وہ بیت المال میں پیسے جمع کرواتا ہے نا ہماری تحریک کے، تو پتہ ہے اس نے آج تک اپنا نام نہیں لکھوایا۔ وہ ایک ہی بندے کے 2 نام لکھے جاتے ہیں، الگ الگ اکاؤنٹ، اب وہ بھی بندے کی اپنا خلوص کہ وہ چاہتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیتا ہے، چلو نمبر ٹانگے جائیں گے، لیکن نہیں، اس بندے نے ایک مرتبہ بھی اپنا نام نہیں لکھوایا باقاعدگی سے۔ یعنی یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ میرا نام نہ آئے، نام کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ بہرکیف ہر معاملے میں جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ یہاں پر میں پیسے خرچ کر رہا ہوں تو مجھے اللہ کے سوا کسی سے ریوارڈ نہیں چاہیے، یہ کل کو میرے کام نہیں ہے، اللہ کرے نہ آئے وہ کام، اللہ کرے وہ کام نہ آئے، کیونکہ اس سے ریوارڈ نہیں چاہیے مجھے اللہ سے ریوارڈ چاہیے۔ میرے دل میں یہ بات کیوں آئے کہ یہ کل کو مجھے کھلائے گا، یہ یا پھر کل میرے ساتھ کھڑا ہوگا، نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ اپنا محاسبہ کر لیں، جہاں پر آپ نے فقط اللہ کے لیے خرچ کیا نا، فقط اللہ کے لیے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کم از کم بھی میں 700 گنا تو واپس کروں گا، لیکن اگر اس کے سوا آپ اپنا خلوص رکھیں گے تو اللہ بھی اس کے سوا آپ کے ساتھ ملے گا۔ اب ذرا دیکھیے ہمارا قاعدہ کچھ تھا خرچ کرنے کا کہ اس طرح میری بڑھوتری ہوگی میرے تعلقات میں، میرے پیسے میں، یا جس بھی چیز میں۔ اللہ کا قاعدہ ہی کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود کو یہاں پر کہا واللہ واسع علیم، اللہ واسع ہے، اللہ علیم ہے۔ تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کا کلی طور پر اختیار ہے، جتنا اللہ تمہیں بتا رہا ہے نا اس سے زیادہ اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ علیم ہے، اس کو پتہ ہے
کہ کس کو میں نے 700 گنا دینا ہے. اب اکثر اوقات آپ کو پتا چل گیا ہوگا ہم خرچ کرتے ہیں ہمیں 700 گنا نہیں ملتے کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے شاید خرچ کیے نہیں ہوتے. تو جس کے لیے خرچ کیے ہیں اسی سے ہی ریوارڈ کی امید بھی رکھنی چاہیے. مزید دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 268 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو تمہیں فقر کی ڈراتا ہے، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کوئی فقر آ جائے گا، فقر تم غریب ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، اللہ کی بات نہ ماننا، گناہ حلال پہ نہ رہنا، فاقے آ جائیں گے. یہ بات آپ نے معاشرے میں بڑی زور و شوروں سے سنی ہوگی کہ حرام سے ہی محل چھتے جاتے ہیں، حلال طریقے سے کبھی کوئی امیر نہیں ہوا. اللہ کی قسم یہ شیطان کی چال ہے، اللہ کی قسم یہ پوری طرح دجل ہے. ایسا نہیں ہے. حلال طریقے سے اگر کوئی امیر نہیں ہو سکتا ہوتا تو عبد الرحمن بن عوف کی مثال آپ کے پاس نہ ہوتی. بلینئر اگر حلال طریقے سے کوئی کامیاب نہ ہو سکتا ہوتا یا امیر نہ ہو سکتا ہوتا تو عثمان غنی کس کھاتے میں ڈالنے ہیں؟ ایسا باخدا یہ بالکل شیطانی چال ہے، شیطانی فکرہ ہے کہ حرام طریقے سے ہی بندہ امیر ہو سکتا ہے، حلال طریقے سے تو بس رگڑا ہی لگنا ہے، روٹی پوری ہوتی ہے حلال طریقے سے. یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ 700 گنا واپس کر دے گا. اس سے بھی یہ آسان طریقہ کوئی امیر ہونے کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو تب کی بات ہے جب اللہ کے اس علم پر، اللہ کی اس بات پر دل سے یقین آئے. اب جب یقین نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہیں لگ رہا ہے اللہ کا اختیار نہیں ہے، اللہ واسع ہے. مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تمہیں غربت سے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے ڈرا کے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، تمہیں کہتا ہے اب شرمناک کام کرو، رشوت لو، رشوت دو، سود لو، کرپشن کرو، کھینچ لو، بیچ لو، ڈنڈی لگاؤ، پھٹی مارو. وہ تمہیں اس طرح کی اب فحشاء برے کام کرنے کے لیے کہتا ہے اگر نہیں کرو گے بھوکے مر جاؤ گے، غربت آ جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی، وہ تمہیں کہتا ہے. لیکن وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ، اللہ کہتا ہے معاف کر دوں، تم واپس آ جاؤ، جو تم سے ہو گیا معاف کر دوں گا. وَفَضْلًا، اور اللہ تمہیں فضل کی وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ. فضل کا مطلب ہوتا ہے جتنا تمہیں کمایا نا وہ تو تمہیں ملے گا، اس سے ایکسٹرا بھی ملے گا انعام کے طور پر. تو یہاں پر مالک کائنات فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ واسع ہے، اللہ علیم ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہمارا قاعدہ کچھ اور ہے، اللہ نے یہاں پر تو نام لے کر کہہ دیا کہ ایک قاعدہ آپ کو شیطان نے دیا ہے، وہ کہتا ہے حلال طریقے سے امیر نہیں ہو سکتے. اللہ کہتا ہے نہیں آؤ میں تمہارے ساتھ فضل کا وعدہ کر رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ کمایا نہیں جا سکتا، میں کہہ رہا ہوں کمانا تو چھوڑو میں ایکسٹرا بڑا دے دوں گا. اللہ کہتا ہے یہ دو وعدے ہیں، اور تم سنو اللہ واسع ہے، اللہ علیم ہے. شیطان واسع نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ صرف تمہیں اپنی خیالات ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے، صرف تمہیں لگ سکتا ہے، صرف سبز باغ نظر آئیں گے وہاں ملیں گے نہیں. جو لوگ آرام کر رہے ہیں کیا وہ سارے امیر ہیں؟ آپ سوچئے کتنے پرسنٹ، آپ چھوڑیے اپنے آپ کو سوچئے. اگر آپ واقعتاً اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی اب تک شیطان کے قاعدے پر تھے، جہاں پر پھٹی لگی، جہاں پر ڈنڈی لگی آپ نے لگا لی، جہاں پر کسی کو چھیلا جا سکتا تھا آپ نے چھیل لیا، تو کیا آپ بن گئے بلینئر؟ کیا آپ فائنینشلی فریڈم حاصل ہو گئی آپ کو؟ نہیں نہ ہوئی. اس کا مطلب ہے حرام طریقے سے بھی سب کو نہیں ہوا کرتی، میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں ہوا کرتی. اب مزید دیکھیے یہاں پر ایک قاعدہ شیطان کا کہ آپ حرام طریقے سے امیر ہو سکتے ہیں، ایک قاعدہ اللہ کا. اللہ کہتا ہے فائنینشیل فریڈم تو صرف اللہ ہی دے گا، اور وہ انہی کو دے گا جو اللہ کے قاعدے اور قوانین کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم. مزید دیکھیے سورۃ نساء آیت نمبر 130. اللہ تعالیٰ یہاں پر نا ایک کنسیپٹ دے رہے ہیں. عام طور پر نا ہمارے ہاں ایک شوہر ایک بیوی کو اور ایک بیوی ایک شوہر پر خود کو منحصر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بیوی سمجھتی ہے میں چلو اس کی مار بھی سہ لیتی ہوں، میں اس کی باتیں بھی سہ لیتی ہوں، اس کے تانے بھی سہ لیتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ کہاں جاؤں گی؟ اگر یہ چھوڑ دے گا میں بھوکی مر جاؤں گی، اگر یہ چھوڑ دے گا تو میں پھر ماں باپ کے دروازے پر. اس طرح کی باتیں. اور ایک شوہر بھی اسی طرح سے وہ بھی کمپرومائز کر جاتا ہے، یہ چلی جائے گی تو پھر گھر کیسے چلے گا، اب کپڑے یہ پورا نظام درم برم ہو جائے گا، اس کو کوئی بات نہیں، ناجائز طریقے پر بھی اس کو قبول کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کوئی کمپرومائز اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کا زوج، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی اگر اللہ کے فرما بردار نہیں ہے، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ رہ کے؟ کیا اللہ رازق نہیں ہے؟ سنیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اس کے آپ سورۃ نساء 130 ہے، پیچھے والا چاہیں تو جا کے پڑھ لیجئے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں میں تفرقہ آ جائے، اگر دونوں الگ الگ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دے گا. شوہر کو بیوی کو شوہر کی احتیاج سے آزاد کر دے گا. یہ روٹی بھی کھائے گی، اس کے کپڑے بھی استری ہوں گے، دونوں کے کام ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دے گا. پھر سنیے وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ واسع ہے اور وہ حکیم ہے، بڑی دنائی کی بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ. یہاں پر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے ایٹ فرسٹ گلانس آپ کا شوہر آپ کی بیوی آپ کو لگا تھوڑی ایسے ہوئی ہے تو آپ چلے، نہیں، ایسے نہیں. ہم پوری کوشش کریں گے. یہ تو سلوک ہم اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کرتے، ہم کھینچنے کی پوری کوشش کریں گے. جب تک امید باقی رہے گی کہ میں اسے اللہ کا بندہ بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں، تب تک ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. جس دن لگے گا نہیں ممکن نہیں ہے، اس دن ہم الگ ہو جائیں گے. ہم اس کے ساتھ اس لیے نہیں تھے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، اس لیے تھے کہ اس کو بھی کھینچ لیں گے. آج لگا نہیں کھینچ سکتے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 54 دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا یہ جو ہے نا کنسپٹ پہلے بھی میرا خیال ہے کسی دور میں میں آپ سے بات کر چکا ہوں. سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، تم میں سے جو مرتد ہو جائے گا، تم میں سے جو میرے قوانین کو میرے دین کو ماننا چھوڑ دے گا، جو اپنی مرضیاں کرنا شروع کر دے گا، من یرتد منکم عن دینہ، جو اللہ کے دین سے منحرف ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کریں گے، پھر جواباً اللہ ان سے محبت کرے گا. کیوں؟ ایسا کیا ہوگا؟ ایسا کیا ہوگا کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. سنیے تاکہ آپ اپنے اندر وہ والی کریکٹرسٹک پیدا کر سکیں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے. سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کی باری آئے گی یہ بڑے نرم دل رحم دل ہو کے ملیں گے، اور جب کافروں کی باری آئے گی یہ بڑے سخت ہو جائیں گے، ان کے لیے ان کے دل میں رحم نہیں آئے گا. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے ہوں گے، انتھک محنت کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، لوگوں کی ملامت کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے. ہم اکثر اوقات اپنے فیصلے یہ سوچ کر دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو قوم میں تمہاری جگہ پر لاؤں گا نا، ان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ ملامت کرنے والے کیا ملامت کریں گے. وہ ویب کی لگ دے پیا، وہ کی لگ دے پیا، تیرا تو کچھ نہ لگتا باہر کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو لوگوں کی ملامت کی رتی برابر کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس کے بعد اگر یہ کریکٹرسٹک کسی میں پیدا ہو جائیں، اگر مجھ میں اور آپ میں ہی پیدا ہو جائیں، تو اللہ کو ہم سے محبت ہو جائے گی، ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے گی. پھر اس کا نتیجہ مزید کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ ہے وہ فضل جو اللہ جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے. یہ وہ فضل ہے جو چاہتا ہے اللہ اسی کو دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ واسع ہے، اللہ علیم ہے. یہاں پر ایسا کون سا قاعدہ تھا؟ ہمیں لگتا ہے ہم اپنے طریقے سے جیئیں گے تو ہم قائم و دائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تم اپنے طریقے سے جیو گے میں تمہیں ختم کر دوں گا، جو میرے طریقے سے جیے گا میں اسے دوام بخشوں گا. کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ واسع ہے، اللہ علیم ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 32 دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں سے تنہا ہونا، جو کنوارے ہوں ان کی شادی کر دیا کرو، اور جو تمہارے غلاموں میں سے صالح لوگ ہوں ان کی بھی شادی کر دیا کرو. اس کے بعد ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے جو مس کنسیپچول ہم ہو گئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یکونوا فقراء، اگر تم سمجھتے ہو وہ غریب ہے تو کر دو نا شادی. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. ہمارے معاشرے میں ایک عجیب طرح کی اللہ کے مخالف وانیٹی انتہائی کافرانہ سوچ پائی جاتی ہے کہ لڑکا اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تو اس کی شادی کریں گے، لڑکا کمائے گا، اپنا گھر بنائے گا، کاروبار چلائے گا، پھر اس کی شادی کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ فقیر ہیں شادی کرو، میں اپنے فضل سے انہیں غنی کر دوں گا. آپ کے پیچھے میری امی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ان سے پوچھئے جب میری شادی ہوئی تھی تو میری جو تنخواہ تھی وہ چند ہزار تھی، 6,000 تھی شاید، اور آج نہیں میں بتاؤں گا میری کتنی ہے، شکر الحمدللہ لاکھوں میں تنخواہ نہیں ہے. یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں
کہ یہ مال کے کائنات آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم میں سے کنوارے ہیں ان کی کر دو شادیاں، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ اب یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ میں انہیں غنی کر دوں گا، ایک قاعدہ ہمارا ہے کہ نہیں، جب یہ کمانے کے قابل ہوگا تب شادی کریں گے۔ آپ نے محسوس کیا کس قدر کافرانہ سوچ، ہم کس قدر کفر والے معاملے میں رہ رہے ہیں، اللہ کے بالکل 180 ڈگری پر۔ مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، تمہیں یقین ہی نہ آ رہا اللہ کے قوانین پر، تو سنو اللہ واسع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کا کلی طور پر اختیار ہے صحیح معنوں میں۔ مزید دیکھیے یہ والی آیت لگتا ہے آپ کو بڑی پسند آئی ہے چلے سورت آخری جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں نا، یہ پورے آج کے لیکچر میں سے میری موسٹ فیورٹ آیت ہے۔ دیکھیے سورت نجم آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، اگر تو جو لوگ اجتناب کرتے رہیں گے بڑے بڑے گناہوں سے اور فاحشہ بے حیائی کے کاموں سے، دوسروں کو نیچا دکھانے والے کاموں سے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے کاموں سے، الا اللمم، سوائے اس کے جو ہو جائے، الا اللمم، سوائے اس کے جو ہو جائے۔ اس میں بڑا فرق ہے، ہو جائے اور کر لینا، یہ عجیب طرح کا ایک بڑا واضح فرق ہے۔ اگر آپ سے کچھ ہو جائے تو الگ بات ہے، اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو پھر آپ بندہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کبائر الاسم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے معاملات سے بچتے رہو، الا اللمم، اس میں بھی جو ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لینا۔ ان ربک واسع المغفرہ، سنو تمہارے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے، وہ واسع ہے المغفرہ، اپنی مغفرت کے اعتبار سے وہ معاف کر دے گا۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، یہاں پر کون سا قاعدہ جو ہم نے الٹ کر لیا، ہم نے یہ الٹ کر لیا، میں ایک جگہ پر تھا وہاں پر نا ایک علمی بات چل رہی تھی، عجیب طرح کی علمی بات، اور میرا خیال ہے کہ مال کے کائنات کی عطا کے ساتھ وہ معاملہ 100% ٹیکلڈ تھا، یعنی معاملہ تقریباً ریزالوڈ تھا۔ بندے نے ایشو کیا بنایا، اس نے کہا یہ جو صاحبزادہ صاحب ہیں بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، ان کی بندہ کیا بات سنے۔ باقاعدہ طور پر جتنی قرآنی آیات پڑھی گئیں، جتنی احادیث وہاں پر ریفرنس کے طور پر کوٹ کی گئیں، ان پر پانی پھر گیا میرے بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھانے سے۔ یہ کیا ہوا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک کنسیپٹ ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ دلائل کیا کہہ رہے ہیں، اس نے یہ دیکھا اس بندے کی کیا بات سنے، اس نے بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھا لیا۔ ایک جگہ پر میں ایک مرتبہ مجھے یاد ہے میں نے جمعہ پڑھایا، یہاں پر قریبی مسجد ہے، جب میں نے جمعہ پڑھایا باقاعدہ طور پر، جمعہ پڑھانے کے بعد جب میں باہر آیا تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ صاحب داڑھی تو پوری رکھ لو آپ کے پیچھے پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی صحیح معنوں میں، یعنی میرے دل میں بات آئی، میں نے اس سے ویسے کوئی خاص بات تب نہیں کی تھی کہ اس کا آپ کی نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ میری داڑھی کے پیچھے پڑھی ہے۔ یہ نہیں کہ معاشرے نے اپنے کچھ اور طرح کے معیار بنا رکھے ہیں، نہ تو یہ کوئی کبیرہ گناہ تھا، نہ بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑنا کوئی کبیرہ گناہ تھا، انہوں نے معیار یہ بنا رکھا ہے کہ میرے سامنے جبریل آگے بات کرے تو کرے، جس میں کوئی رکھنا باقی نہ ہو۔ پتہ نہیں اب جبریل کی داڑھی بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ فرشتہ ہے، اللہ جانے کون سا میں نے دیکھا ہے، لیکن میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں معاشرے نے ایک اپنا معیار بنا لیا ہے کہ اس میں چھوٹا سا بھی گناہ یا کوئی غلطی یا لغزش پائی گئی ہے رد کر دیں۔ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کبائر الاسم میں بچ رہا ہے، شراب تو نہیں نہ پی رہا، زنا تو نہیں نہ کر رہا، کسی کے حق پہ ڈاکہ تو نہیں نہ ڈال رہا، کرپشن تو نہیں نہ کر رہا، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش تو نہیں نہ کر رہا، یہ اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں نہ کر رہا، یہ کسی کو نہ حق قتل کرنے کی باتیں تو نہیں کرتا، دوسروں پر اپنی دوستوں نہیں جماتا، کبائر الاسم میں بچا ہوا ہے، غیبت نہیں کر رہا، کوشش کرتا ہے جھوٹ بھی نہ بولے، تو یار بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا گلاس تو پرسنل میٹر ہے اس کا، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی، اگر اس نے ٹوپی نہیں پہنی تو خیر ہے، اور وال چڑھ جان گے میں پانی پہ آئیے گی ابھی خیر ہے، اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی۔ تو یہ ایک معاشرے نے اپنا معیار بنا لیا، اللہ کا معیار بالکل اور تھا، اب یہ اللہ کا معیار اور جب ہمارا معیار بالکل الگ ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربک واسع، رب واسع ہے، اللہ کے قوانین پر ایمان لاؤ۔ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ مال کے کائنات الواسع کس معنی میں ہے۔ مال کے کائنات کے کلی طور پر اختیارات ہیں، اس میں تو آپ سب کو پتہ ہے،
لیکن واسع جب اللہ تعالیٰ خود کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عموماً آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اپنے قاعدے کیسے بنا لی ہیں، تم نے میرے قاعدوں میرے قوانین پر اعتماد کیوں چھوڑ دیا ہے، اپنے سیلف میڈ قاعدوں کو تم نے کیا سمجھ لیا ہے، سنو تم غلط ہو، اللہ ہی صحیح ہے، اللہ کی بات مان لو، اللہ واسع ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔